बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त 2:05 हो रहे हैं, 6 तारीख अक्टूबर की, इतवार का दिन, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। तमाम अहम तरीन ख़बरें हमारे सामने हैं, लेकिन नामुमकिन खौफनाक बयान मोहसिन नकवी की जानिब से आया है अली अमीन गंडापुर के मामले में। यहीं से बात शुरू करते हैं। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, मुंतखब वज़ीर आला, सबसे ज़्यादा वोट लेकर परसेंटेज के एतबार से 2/3 मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ये कहते हैं कि वज़ीर दाखिला किसी इदारे की हिरासत में नहीं है, एक। दूसरा कहते हैं छापे से पहले अली अमीन गंडापुर भाग गए थे, 2। फिर वो कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी मौजूद नहीं, 3। अच्छा, ये हमें पता है कि मौजूद नहीं। फिर उसके बाद वो कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हम ढूंढ रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो बयान दे रहे हैं, उसके बाद ख़ुद देखें कि उनके आज़ाद सेनेटर साथी फैसल वावडा एक प्रोग्राम में बैठते हैं और कहते हैं कि व्हिप क्रीम केक खिलाया जा रहा है। मोहसिन नकवी खुद कल रिपोर्टर्स के पास आते हैं, रिपोर्टर्स पूछते हैं वज़ीर दाखिला कहाँ है, अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं, और वो कहते हैं आप बता दें, मुस्कुराते हैं और कहते हैं आप बता दें। फिर उसके बाद ये जो खुद लोग तमाम के तमाम बातें कर रहे थे नून लीग के, इनमें से कई लोगों ने ट्वीट किया दहशतगर्द गिरफ्तार हो गया। चलिए मोहसिन नकवी की बात को यहाँ रखें और उसके बाद अब देखें कि जो बोंगी मारी गई है, इस बोंगी के मारे जाने के साथ हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये फुटेज देखिए। ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जब रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस दाखिले की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त की फुटेज है। बाहर बहुत बड़ी तादाद में आ गए थे, अंदर से ये फुटेज बनाई गई थी, दरवाज़ा बंद था। फिर ये दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुए, अंदर दाखिल होने की फुटेज मौजूद है। तो इसका क्या करें। फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो वज़ीर आला की एनेक्सी है, उसके दरवाजे तोड़े गए, दरवाजे तोड़कर वज़ीर आला को निकाला गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं पिछले दरवाजे से उनको ले जाया गया। फिर हमारे कुछ दोस्त हैं, वो दोस्त बता रहे हैं कि खातिर मदारात की जा रही हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, और उन्हें मारगला मेस में रखा गया है। ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनका क्या कीजिए जो अब हमें बताई जा रही हैं, मोहसिन नकवी खुद बता रहे हैं। फिर ये जो दावा किया गया ना कि अली अमीन गंडापुर फरार हो गए मोहसिन नकवी की जानिब से, इस दावे को सपोर्ट करने के लिए एक फुटेज जारी की गई खैबर पख्तूनख्वा हाउस की। जो सीसीटीवी फुटेज है, मुमकिन तौर पर वो भी आने वाले अपने साथ ले गए, क्योंकि उनकी जानिब से सीसीटीवी फुटेज जारी की गई है। तो उसमें दिखाया गया एक स्टिल है, सीसीटीवी फुटेज में वीडियो होती, एक स्टिल है कि गंडापुर अंदर जा रहे हैं और 2 दायरे बना दिए हैं, एक गंडापुर पे, एक दरवाजे पे। ये देखो, ये दरवाज़ा एंड गंडापुर अंदर जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसी में एक और हिस्सा है कि गंडापुर बाहर जा रहे हैं, लीविंग। तो लीविंग में फिर वही दरवाज़ा है और गंडापुर का पूरा हुलिया, लिबास वगैरह सब तब्दील है। तो एक तो ये बताया जाए कि ये जो लीविंग है, ये भी अंदर एंटर हो रहा है बंदा अपनी डायरेक्शन के एतबार से, जो अंदर जा रहा है वो भी अंदर एंटर हो रहा है। तो ये लीविंग कैसा लीविंग है। दूसरा, हमें तो ये बताया गया मोहसिन नकवी की जानिब से कि पिछले दरवाजे से भाग गए थे, तो ये तो वही दरवाज़ा है जिससे वो लीविंग वाली भी फुटेज चला रहे हैं आप। लिबास तब्दील हो गया इस पैनिक में, जहां दरवाजे तोड़े गए, जहां रेंजर्स अंदर गई, अंदर जाने की फुटेज वगैरह सब कुछ मौजूद है। उस तमाम मामले में लिबास वगैरह सब तब्दील हो गया, सारा सीन बदल गया, और जो उसका वक्त नज़र आ रहा है सीसीटीवी फुटेज से, वो भी सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये एक जैसी चीज़ें हैं। तो ये भी एक जालसाजी से काम लिया गया है। तो इन फुटेजेस का, इन तमाम चीज़ों का क्या करें। एक और लियाकत अली नाम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असेंबली है, वो भी गायब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, यानी मरियम नवाज शरीफ के होटल के कमरे का दरवाज़ा टूटा, कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुआ और कैप्टन सफदर चंद घंटों में छूट गया। जनरल बाजवा ने बाद में बताया कि कुछ ऑफिसर्स थे जज्बाती हो गए थे, जो मज़ार क़ायद पर कैप्टन सफदर ने गुल गपाड़ा किया था, उसके बायस जज्बाती हो गए थे। तो फिर उसके बाद हमने देखा बिलावल को, सूबे की पुलिस को, सबको रिएक्शन देते हुए मियां नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर कहा जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जनरल इरफान मलिक ये जिम्मेदार होंगे, इन्होंने मरियम को स्मैश करने की धमकी दी है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, सबका रिएक्शन था। पीटीआई क्या कर रही है, आपके सूबे का वजीर आला, यानी किसी रहनुमा की बेटी वगैरह नहीं,
وزیر اعلیٰ سب سے زیادہ منتخب ووٹوں کے ساتھ آنے والا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہے. تو اب آپ اس اجلاس میں جو ہو رہا ہے، جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اجلاس چل رہا ہوگا، اس میں ریئیکشن تو دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہے. یہ جو آپ کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ویڈیوز بنا کر دے رہے ہیں یا آپ سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹس ڈال رہے ہیں، از دس انف؟ آپ اس معاملے کو فوری طور پر ٹیک اپ کرنے، مطلب جا کے اس کا وزیر اعلیٰ ہے وہ آپ کا مقدمہ درج کروائیں، اس کے لاپتہ ہونے کی بات کریں، عدالت جائیں، رابطہ کریں. کل رات میں ہی جا کر عدالت کے حکام سے آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا. وہ عدالت جو ہفتے کے روز کھل گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرے کے موقع پر، وہاں جا کر زنجیر عدل ہلانا کس کا کام تھا؟ تو پاکستان تحریک انصاف والے زنجیر عدل ہلائیں. کیا ہلا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے؟ کوئی جھنجھنا پکڑا ہوا ان لوگوں نے، چھنکنا بجا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے، جو فوٹیجز موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہیں اور جو بیانات موجود ہیں. ناممکن ہے علی امین گنڈاپور کے معاملے میں جو بات اس وقت ہمارے سامنے کی جا رہی ہے. اس کے بعد عبدالحمید کانسٹیبل اسلام آباد کے آج اچانک ایک خبر آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ عبدالحمید صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. کہا یہ جانے لگا فوری طور پر مختلف اکاؤنٹس پر سوشل میڈیا کے، اور پھر اس کے بعد ہم نے جو فوٹیجز دیکھی ان میں، کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے احتجاج کے موقع پر اغوا کر لیے گئے. ان کو ورکرز نے مارا پیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا بری طرح سے، اور تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد یہ وہاں غالباً گر گئے، پڑے رہ گئے، اور پھر اس کے بعد آج خبر آئی کہ یہ شہید ہو گئے. تو یہ جو شہید کانسٹیبل ہیں، ان کے قتل کا الزام پی ٹی آئی کے ورکرز پر ہے، احتجاج کرنے والے افراد پر ہے، یوتھیوں نے مار ڈالا، دہشت گردوں نے مار ڈالا، یہ چل رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر دے، آمین. لیکن کسی کی موت پر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے لواحقین کو بھی تکلیف دیتا ہے، اس کے لیے پورے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. عبدالحمید صاحب جو ہیں ان کو سپرد خاک بھی کر دیا جائے گا جب تک میں یہ ویڈیو آپ کے سامنے پوسٹ کروں گا ممکنہ طور پر، کیونکہ غالباً سڑک پر ہی ڈی چوک پر کنٹینرز کے سامنے ہم نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں ان کا جسد خاکی دیکھا، ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی. اسلام آباد پولیس کے حکام تھے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی موجود تھے، اور یہ پورا جو آپٹکس ہیں اس کے اعتبار سے ایک بڑا رچ ہمارے سامنے منظر تھا. لیکن یہ جو عبدالحمید صاحب ہیں، ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں ہے؟ ان کے جسم پر تشدد کیا گیا، مارا پیٹا گیا، تو ان کے جسم کے اندرونی اعضاء خدا نخواستہ اللہ نہ کرے رپچر ہوئے ہوں گے. میں ان کی وہ تصویر جو آ گئی ہے جس میں ان کے منہ پر ایک ماسک بھی لگا ہوا ہے، تو وہ جو ماسک لگا ہوا ہے اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ان کو سانس دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو میں وہ تصویر بھی شیئر نہیں کر رہا آپ کے سامنے، لیکن اور میں کسی ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوا، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ کہاں ہے؟ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے سامنے لائیے، ہمارے سامنے باقی چیزیں لائیے، ہمارے سامنے کچھ تصویریں وغیرہ لائیے کہ ان کے جسم پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ جس سے یہ شہید ہو گئے ہیں. اور یہ ثبوت ریاست دے. یہ جو ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا ہے، یہ الزام ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور اگر یہ کیا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس کا ثبوت بھی تو چاہیے. تو وہ ثبوت کہاں ہے؟ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ، کچھ تصاویر، کچھ چیزیں جو کسی عدالت میں پیش کی جائیں گی. اگر ان کے بغیر ایک بزرگ پولیس اہلکار کو بغیر ماسک دیے، آنسو گیس کے شیل سے بھرے ہوئے ایریا میں بغیر کوئی پروٹیکٹیو گیئر دیے اس حکومت نے بھیج دیا تھا، اور خود دھڑا دھڑ شیلنگ، ایکسپائرڈ شیلنگ، زہریلی گیس سے بھر کے سب کچھ کر رہے تھے. تو حکومت بھی تو ذمہ دار ہے کہ اپنے اہلکاروں کو، ایلڈرلی لوگوں کو یہ اس طرح سے کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہاں پہاڑیاں ہیں، ڈیفیکلٹ ٹیرین ہے سڑک کے سائڈز پہ، وہاں آپ نے بھیج دیا، آنسو گیس کے شیل ہیں، بھاگنا پڑ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں چوٹیں لگ رہی ہیں، اور وہاں پر آپ نے کسی کو خدا نخواستہ کسی بزرگ کو کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، وہاں پر آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں تشدد سے. تو اس تشدد کا کوئی ایلیمنٹ، کوئی چیز ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ یہ ثابت ہو، اور ثابت ہو تو پھر سزا ہونی چاہیے. یہ پچھلے کچھ عرصے میں بار بار کیا گیا ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا، دہشت گردوں نے کر دیا، یوتھیوں نے کر دیا. یہ ہمارے ہاں حکومت کی، غیر سیاسی طاقتوں کی اور صحافیوں کی، ایک بہت بڑی تعداد میں صحافیوں کی باقاعدہ عادت بن گئی ہے
کہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. پی ٹی آئی نے کر دیا, دہشت گردوں نے کر دیا, یوتھیوں نے کر دیا, ایک عجیب مذاق بنا دیا ہے. تو یہ مذاق نہ بنائے, یہ سیریس معاملہ ہے. اس سیریس معاملے کو سیریسلی لیا جانا چاہیے. فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ موسٹ پروبیبلی ایک کارڈیک اریسٹ کا کیس ہے. وہ جو ان کی تصویر آئی ہے, جو میں نہیں دکھا رہا آپ کو, ظاہر ہے کہ کسی کے لواحقین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. ان کے منہ پر ایک عدد ماسک ہے, تو ان کو آکسیجن دینے کی بھی کوشش ہو رہی تھی. یہ دیکھا جانا چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے 2 چیزیں اور آئی ہیں. ان میں ایک عمران خان صاحب پر ایک مقدمہ ہے, اور ایک پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ منظور پشتین کی, اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ جو منظور پشتین کی جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے, اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے ایک عدد نوٹیفیکیشن جاری کیا, اور اس نوٹیفیکیشن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پشتون تحفظ موومنٹ یہ ریاست کی دشمن ہے, اور ریاست مخالف سرگرمیوں کی بنا پر اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, لگائی جا رہی ہے, معاف کیجیے گا. تو پابندی لگا دی گئی ہے, نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آ گیا ہے, حکومت نے اپنا کام کر دیا ہے. بات یہ کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی ایسے تو نہیں لگائی جاتی. اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی ایک شکریہ ادا کرنا چاہیے, مرکز میں حکومت کا. یہ جو خیبر پختونخوا میں ہوا تھا نا, جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا یہ کس نے کیا ہے, علی امین نے تو ملاقات کی تھی منظور پشتین سے, اس کے بعد ان کے مظاہرے پر ان کے خیمے اکھاڑ دیے گئے, آگ لگا دی گئی, ان پہ گولیاں چلا دی گئیں. تو وہ چیف سیکرٹری کو مرکز کا ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا, اب اس کے بعد مرکز نے پابندی لگا دی ہے. تو جو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. پی ٹی آئی والوں کو ان کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے. منظور پشتین پر بھی یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ کہاں سے ہوا. دوسرا محسن داوڑ صاحب کا ہے. محسن داوڑ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد وہ 174 وکٹری اسپیچ سیلفی بنا کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. جس شہباز شریف کا آپ نے ساتھ دیتے ہوئے یہاں تک جانے کا فیصلہ کیا تھا, اس شہباز شریف نے آپ کی پشتون تحفظ موومنٹ کو اللہ اللہ خیر صلی اللہ فارغ کر دیا. تو محسن داوڑ صاحب ایسے موقع پہ پنجابی میں پوچھتے ہیں ہن آرام ہے. تو یہ کیا گیا ہے. سیاسی جماعتوں پر اس طرح سے پابندی نہیں لگائی جا سکتی. یہ جو کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں مجھے نظر یہ آ رہا ہے, اور یہ بہت عرصے سے ہم کوشش دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پہلے بھی کی گئی تھی, نہیں ہو پایا. سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت کے خلاف یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اب پھر یہ کوشش کی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب پہ مقدمہ, مجھے ہنسی آ رہی ہے, اقدام قتل اور پھر اس کے بعد دیگر دفعات دہشت گردی وغیرہ سب ڈال کے ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا عمران خان صاحب پہ اس پورے سینیریو میں. تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ مقدمہ بنا لیں آپ, اس کو عدالت میں کیا کہہ کر ثابت کریں گے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا عمران خان کی ایما پر ہو رہا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ جو تمام چیزیں کی گئی ہیں ریاست کی جانب سے, شہریوں کا آئینی بنیادی جمہوری حق, اس پر پھر آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان صاحبہ اب تک غائب ہیں, عظمیٰ خان صاحبہ اب تک غائب ہیں. کسی کوڈ آف لاء میں جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے, کسی کو گرفتار کیا گیا ہے ود ان 24 آورز آپ کو اس کو پیش کرنا ہے. تو کسی کوڈ آف لاء میں علیمہ خان صاحبہ کو, عظمیٰ خان صاحبہ کو پیش نہیں کیا گیا. عدالت نے بیلف مقرر کیا اور پھر وہ ویمن تھانہ گیا, وہ وہاں پر بھی نہیں تھی, تو وہ لاپتہ ہیں. یہ باقاعدہ طور پر بلاول بھٹو زرداری, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, یہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے نا کہ مریم کے کمرے کا دروازہ, اور بلاول نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کتنے بے غیرت ہو تم, کتنے بے غیرت ہو تم. تو اب یہ بتائیں کہ 2 سڑک کے کنارے کھڑی خواتین گرفتار کی گئیں. جس انداز میں گرفتار ہوئی وہ ہم نے دیکھ لیا, گریز تھا, وہ کہیں ادھر ادھر نہیں ہوں, انہوں نے کہا گرفتار کرنا ہے کر لیں, اور پھر اس کے بعد لاپتہ کر دی گئی ہیں. تو اب بلاول ذرا پوچھیں شہباز شریف سے کتنے بے غیرت ہو تم, بلاول ذرا پوچھیں مریم نواز سے, اسلام آباد کی انتظامیہ سے, محسن نقوی سے, کتنے بے غیرت ہو تم. وہ سوال کریں بلاول بھٹو زرداری جو اس سے پہلے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑے جانے پر مزار قائد پر غل غپاڑا کرنے کی پاداش میں وہ جو پوچھ رہے تھے, اب وہ ذرا پوچھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب دوبارہ. اور پاکستان تحریک انصاف اب تک اس معاملے پر جو سوشل میڈیا پر ان کی اسٹرینتھ ہے اس طرح سے اس معاملے کو نہیں اٹھا سکی. زرتاج گل صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا, میں دیکھ رہا تھا شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹویٹر پہ, I still can't understand in which twisted parallel universe did anyone from PTI even say they welcome another country's foreign minister to address their rally. This is political suicide all over again, but also a scary expose of a mindset without scruple or filter. یہ شہری رحمان صاحبہ نے بتایا.
تو میں کہہ رہا تھا کہ شہری رحمان صاحبہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ، اس کا ایک ایم پی اے، وہ غائب ہیں، ذرا بات کیجئے۔ ایک سیاسی لیڈر کی 2 بہنیں جو پرامن احتجاج کر رہی تھیں وہ لاپتہ ہیں، ذرا بات کیجئے۔ ایک ایم این اے، اور مخصوص نشست کے ایم این اے نہیں، ووٹ لے کر طاقتور سیاستدانوں کو شکست دے کر آنے والی ایم این اے زرتاج گل، جس انداز میں گرفتار کی گئی، مرد اہلکاروں نے گھسیٹ کے گرفتار کیا، بغیر چپل، بغیر دوپٹہ، چادر، 4 دیواری کا تقدس پامال کرنا ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں از اے نیو نارمل۔ ذرا بات کیجئے شہری رحمان صاحبہ، آپ خاتون ہیں، صحافی رہی ہیں، ایک ووکل خاتون ہیں، تو ذرا بات کیجئے۔ تو ہمارے ہاں جو سٹینڈرڈز ہیں، اخلاقیات والی بات، مورلز، یہ بہت لو چلے گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام بڑے سلیکٹیو ہیں۔ یہ اپنی دفعہ سمجھدار ہو کر بلند آواز میں باہر آتے ہیں، اور دوسرے کی دفعہ بالکل انحطاط کا شکار۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ بھرپور ری ایکشن کی توقع ہے خیبر پختونخوا اسمبلی سے۔ I'll keep you posted۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔